بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وغینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیما فآوا صلوات سارے صاحبہ انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و ہاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت عصمت اللہ الکبریٰ، ان کا احسان کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے، کہ یہ سلسلہ عزا اسی سج دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکیں، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں پروردگار میں کس کس کا نام لوں، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے میرے اللہ، دل کی وہ کون سی دھڑکن ہے جس سے تو بے خبر ہے، پروردگار دن کی وہ کون سی حرکت ہے جس سے تو لا علم ہے، میرے عزتوں والے رب تو دعاؤں کو اس وقت بھی جان لیتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے، مولا فرما رہے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ پروردگار ہم تیرے در کے منگتے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم خطا کار ہیں،
गुनाहगार हैं, फ़कीर हैं तेरे दर के। कोई मिल ऑनर नहीं बैठा हुआ है, कोई 100 मुरब्बों का मालिक नहीं बैठा हुआ है, सब तेरे दर के भिखारी, मुझ समेत सब हम भिखारी बैठे हुए हैं। पालने वाले, तूने वादा किया है कि अगर इनके दर पे बैठ जाओगे फिर जो मांगोगे मैं अता करूँगा। ये तेरा वादा है, अगर इनसे वाबस्ता हो जाओगे फिर जो मांगोगे मैं अता कर दूँ। मेरे अल्लाह गुनाहगार हैं मगर तेरा हुक्म मानकर इनके दर पे आके बैठ गए हैं। अब या तो अपने वादे के मुताबिक हम सब की तमाम दुआओं को यक जुम्बिश कलम मुस्तजाब कर दे, या फिर कोई दूसरा दरवाज़ा दिखा दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआए ख़ास ये है कि हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें अपने वारिस की मार्फत और उनका इश्क़ अता फरमा, उनके अमानो अंसार में शामिल फरमा और उनकी नुसरत करते हुए उनकी नालैन पर जाम शहादत नोश करने का शर्फ अता फरमा। एक और सलवात इतनी बुलंद पढ़ दीजिए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। हुजूर अली, मैंने आपके सामने कुरान हकीम की एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। पाक परवरदिगार अपने महबूब पर किए गए एक एहसान को याद दिला रहा है। ज़रा ये जुमला सुने, अपने हबीब पर किए हुए एहसान को जतला रहा है। पहली तो यही बात अजीब है, कभी कोई अपने महबूब पर एहसान करके जतलाता है? अल्लाह अपने महबूब पर एहसान करके और कुरान में जतला रहा है। क्या इरशाद फरमा रहा है? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। हबीब, तुझे याद है तू यतीम था, फिर मैंने तुझे पनाह दी है। मेरे हबीब, तू यतीम था, कुरान है, फिर मैंने तुझे, शाह साहब का खूबसूरत खिताब था, बहुत खूबसूरत खिताब करने वाले हैं, बहुत अकीदे में पढ़ने और बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम था, उतना बहुत जामे खिताब। मेरे हबीब, तू यतीम था, मैंने तुझे पनाह दी है, मैंने तुझे पनाह दी। ये कुरान है। और हुजूर तारीख़ में जाकर देख लीजिए, सुन्नी शिया ने लिखा है जिसने रसूल को पनाह दी उसका नाम है हज़रत अबू तालिब। जिसने पनाह दी है वो है जनाब अबू तालिब। पनाह दी है हज़रत अबू तालिब ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और परवरदिगार इरशाद फरमा रहे कुरान में कि पनाह मैंने दी है। यानी इनके अमल को वो कह रहा है ये मेरा अमल है, वो कह रहा है इनका अमल मेरा अमल है। आप कह रहे हैं उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा था, आप कह रहे हैं कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर अली जो कलमा ना पढ़े, माज़ल, जो कलमा नहीं पढ़ा तो कलमा नहीं पढ़ा तो काफिर। तो याद रखना, अल्लाह काफिर के अमल को अपना अमल नहीं कहता है। मेरी आज की मजलिस में मेरी ख्वाहिश है कि मैं अज़मत हज़रत अबू तालिब पर आपके सामने तारीख़ अंबिया से एक राज पढ़ूं। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक राज आपके सामने इज़्ज़त हज़रत अबू तालिब पर आपके सामने पढ़ूं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, मेरे इंतहाई मोहतरम सामईन, ज़रा ये देखिए ये पनाह क्या है। गोद, गोद, आगोश, ये है आज की तकरीर का उन्वान। गोद, कौन सी गोद है? 8 साल के थे तो मादर गिरामी का इंतकाल हो गया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो। अभी दुनिया में ज़हूर नहीं हुआ था कि वालिद गिरामी दुनिया से चले गए, वालदा भी दुनिया से चली गई। फिर किसने सीने से लगाया? उनका नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है?
یہ حضرت عبد المطلب ہیں مکے کے سردار، اور ان کے والد کا نام ہے جناب ہاشم۔ ہاشم کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں خاتم النبیین۔ والدہ اور والد کے بعد جناب عبد المطلب نے اس سینے سے لگایا، 10 بیٹے تھے جناب عبد المطلب، یہ بیٹے ہیں جناب ہاشم کے۔ ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم لقب پڑ گیا تھا۔ کیسے لقب پڑ گیا؟ عرب میں قحط پڑ گیا تھا۔ قحط یاد رکھیے، جیسے آپ کے ہاں زراعت جو ہے وہ دریا سے ہوتی ہے، نہروں سے ہوتی ہے، لیکن عرب میں زراعت دریا سے نہیں، وہاں پانی نہیں تھا، آسمان سے پانی برستا تھا تو ہریالی پھوٹ پڑتی تھی، وہی ان کی زندگی تھی۔ اور اگر بارش نہ پڑے تو قحط پڑ جاتا تھا، پھر جانور بھی مر جاتے تھے، مویشی بھی مر جاتے تھے، انسان بھی مر جاتے تھے۔ بارش کے پانی کو وہ گڑھوں میں جمع کر لیتے تھے اور وہیں سے وہ پانی پیا کرتے تھے، اور وہیں پر جہاں گڑھے ہوتے تھے وہاں پر ان کے خیمے لگ جاتے تھے۔ پانی جب تک رہتا تھا ان کا خیمہ اس پانی کے گڑھے کے کنارے رہتے۔ یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں، عرب کی، اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر وہ پانی پیتے، پانی خشک ہو جاتا تھا، پھر وہ خیمہ کھول لیتے تھے، اپنا بستر کندھے پر رکھ لیتے تھے اور سامان ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، پھر آگے تلاش میں پانی کے چلے جاتے تھے۔ پھر جہاں گڑھے میں پانی ہوتا تھا وہاں بستر کھول کے بیٹھ جاتے تھے، پھر پانی ختم ہوتا تھا۔ یہ پرانے کافروں کی بات بتا رہا ہوں، پرانے زمانے۔ پھر وہ بستر کندھے، بستر ہمیشہ سے کندھے پہ ہی رہا ہے ان کا۔ قحط سے زمانہ تھا، قحط پڑ گئے، قحط پڑ گیا، پانی ختم ہو گیا، مویشی مرنے لگے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا خطرناک تاریخ سنی حضور، جہاں جہاں میرے سنی شیعہ دوست، اتنا خطرناک قحط پڑا، اتنا خطرناک قحط پڑا کہ جو کچھ تھا وہ بیچ دیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ روٹی کے لیے معاذ اللہ انسان اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ عرب کی باتیں ہیں، یہ بتلائیں روٹی کے لیے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر تو انسان کی کوئی ذلت نہیں تھی کہ روٹی کے لیے انسان اپنی عزت بیچنے پر تیار ہو جائے۔ ایک ٹکڑا ہے روٹی، آ جائیے بسم اللہ، ایک ٹکڑا ہے روٹی کے لیے بسم اللہ انسان عزت بیچنے پر تیار ہو۔ ذرا سنیے گا، عنوان یاد رکھیے گا، مجھے عظمت حضرت ابو طالب پر ایک راز پڑھنا ہے تاریخ کی، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ بیٹیاں بیچ رہے تھے ایک روٹی کے لیے، ذرا سوچ کر بتائیے اس سے بھیانک کچھ اور ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے؟ اس سے زیادہ ذلیل ہو سکتی ہے انسانیت؟ بس جیسے ہی انسانیت ذلت کے اس گڑھے میں گری کہ جہاں روٹی کے لیے عزت بکنے لگی، ویسے ہی حضرت ہاشم کھڑے ہو گئے، اور جناب ہاشم نے ہزاروں اونٹ لبنان، سوڈان، شام، مصر بھیجے، گندم جو بار کر کے منگوایا، ہزاروں اونٹوں کو نہر کر کے دنیا بھر سے کھانے پکانے والوں کو بلایا، ہزاروں دیگوں میں اونٹ کے گوشت کا سالن تیار کیا، سینکڑوں تنور لگائے گئے، سینکڑوں میل لمبے دسترخوان لگائے گئے۔
सलवात बाबा दे बुलंद। लफ्ज भी तोलो के शुक्रिया और इसरार बंदगी के भी खोलो के शुक्रिया देकर आजान जाने लगो जब मुअज्जिनों जाते हुए हुसैन से बोलो के शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कहत पढ़ के बेटियां बेचने पर मजबूर हो गए एक टुकड़ा रोटी के। जनाब हाशिम ने हज़ारों ऊँट नहर करवाए, दस्तरखान लगाए, खाना तैयार किया और खाने में अरब की सबसे महंगी, ये नहीं दाल चटनी बना ली है, सबसे महंगी डिश तैयार की। सबसे महंगी और पसंदीदा डिश है अरब की सुरीद। ऊँट के गोश्त के सालन में रोटियां टुकड़े टुकड़े करके डालकर भिगो कर खाना, इसे सुरीद कहते हैं। हज़रत हाशिम ने सुरीद तैयार की और ऐलान करवाया पूरे मक्के में, ख़बरदार, रोटी के लिए किसी को इज्जत बेचने की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। हैं, अब ये अलहदा बात है, खाकर भूलने वाले भूल गए हैं, मगर खबरदार, आबरू बेचने की ज़रूरत नहीं है। ग़ुलामों को ऐलान किया, जिस टाइम भी कोई खाना खाने के लिए आए, ऐसा नहीं है सुबह 8 बजे नाश्ता मिलेगा, फिर 9 बजे दस्तरखान जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, रात दोपहर 1 बजे खाना मिलेगा, फिर रात का खाना नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। दस्तरखान बिछा है तो बिछा ही रहा। ग़ुलामों को ऐलान किया, अगर कोई रात के 2 बजे भी आकर बैठे, उससे रंग नहीं पूछना, नस्ल नहीं पूछनी, नाम नहीं पूछना, कबीला नहीं पूछना, मज़हब नहीं पूछना, उसके सामने आबरू इज़्ज़त के साथ मुख्तलिफ अनाव इक़साम के खाने लगाकर जब वो खाना खा ले, उससे पूछना कि तुमने खाना खा लिया, शेर हो गए, वो कहे हाँ, पूछना आप बताओ घर में कितने लोग हैं, वो कहे 15 घर में छोड़ कर आए हूँ। 15 आदमियों का खाना अच्छे महंगे बर्तनों में बांधकर रेशमी रुमालों के साथ उसे खाना देकर कहना, जनाब हाशिम ने कहा है तेरे 15 अफराद घर वालों का खाना है, बर्तन भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, नवादिशात इनायत जी, इनायत इनायत इलाही में इनायत इनायत। हुजूर यानी ज़ाहिरी बात है, अब ज़रा उस माहौल को सोचें कि जहाँ रोटी के एक टुकड़े के लिए आबरू, बार बार कहते हुए अजीब लगता, आबरू बिक रही थी, तो क्या आलम होगा इस ऐलान के बाद। टूट पड़े लोग, चारों तरफ से बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें हर तरफ से सिमट आए। इतना मजमा लग गया कि ग़ुलामों के हाथ पैर फूल गए। वो जो रोटियां गोश्त के शोरबे में डाल रहे थे,
مجمع بن گیا تو جیسے غلام تھک گئے، کیا ہو گیا ہے نا، تو جناب ہاشم جو ہے وہ مسند پر بیٹھ کر تشریف فرماتے اور ملاحظہ کر رہے تھے. جب دیکھا کہ غلام جو ہیں گھبرا رہے ہیں اور مجمع تو پھر خود بھی اٹھ کر آ گئے اور غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اونٹ کے سالن میں روٹیاں توڑ توڑ کر ڈال کر اور خود کھانا غریبوں کو کھلانے لگے. یاد رکھیے جو زمانہ قحط میں بھوک سے تڑپتے بلتے تڑپتے ہوئے ذلیل ہوتے ہوئے انسانوں کو اپنے دسترخوان پر اپنے ہاتھ سے سرید کھلائے، ایسے مرد سخی کو لغت عرب میں ہاشم کہتے ہیں. پھر سردار تو ایک سے ایک آئے اس خاندان میں، سب عزتوں والے آئے، لیکن کمال دیکھیے کہ صبح قیامت تک یہ خاندان اسی ہاشم سے منسوب ہو گیا. ہاشمی، یہ پورا خاندان اسی سے منسوب ہے. ان کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب. سلمہ بنت عمرو سے شادی کی تھی انہوں نے جو مدینے کی سردار، اور ان سے بیٹا پیدا ہوا ہے شیبۃ الحمد عبد المطلب. عبد المطلب کا مقابلہ جو تھا وہ عرب کے لوگوں سے تھا، سارے مشرکین سے تھا. افرادی قوت کم تھی تو منت مانی، میرے اللہ مجھے افرادی قوت نہیں ہے، مجھے تیرے احکامات. یہ احکامات سے یہ آپ 7 حج کرتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے. طواف 7 تھے حج کے، آپ ماشاءاللہ حج پڑھ کر آئے، ہم سب کو نصیب ہو. یہ اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. بس جتنے جس کا جی چاہا اس نے طواف کیا زمانہ اسلام سے پہلے. یہ جو 7 طواف ہیں یہ جناب عبد المطلب نے مقرر کیے ہیں اسلام سے پہلے. دوسری بات یہ کہ باپ کی بیویوں سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے باپ کی بیویاں بیٹے پر. یہ عبد المطلب نے شروع کیا. پہلے باپ جو عورتیں چھوڑ کر جاتا تھا بیٹے پر وہ جائز ہوتی تھی، بیٹا ان سب کو بیوی کی طرح. نہیں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا باپ نے جتنی بیویاں چھوڑی ہیں بیٹے پر حرام ہے. یہ عبد المطلب نے کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو خمس ہے 5واں حصہ سادات کا یہ بھی عبد المطلب نے شروع کیا. یہ خزانے میں ملتا اور یہ چیزیں جو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے شروع کی تھی اسلام نے انہیں منسوخ نہیں کیا. اسلام جب آیا تو اسلام نے عبد المطلب کے قانون کو قرآن کا قانون بنا لی. صبح قیامت یہی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک بات اور بھی بتا دوں تاکہ کام آ جائے گی. انسان کی جو دیت ہے، انسان کا قصاص، ایک آدمی کا قصاص، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا قتل کے بدلے میں قتل ہے، لیکن اگر مقتول کے وارث راضی ہو جائیں تو قصاص بنتا ہے ایک آدمی کا 100 اونٹ. یہ بھی حضرت عبد المطلب نے شروع کیا تھا. صلوات پڑھیں جناب عبد المطلب کی ذات والا. کیسے کس طرح؟ اللہ سے دعا مانگی مالک مجھے 10 بیٹے عطا کر دے تو پھر میں منت مانتا ہوں 10 میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا. وہ ارے قربانیوں والا خاندان شاہ صاحب. میں 10 میں سے اللہ نے منت پوری کر دی، 10 بیٹے عطا کر دیے، جوان ہو گئے. کہا اب میں نے منت پوری کرنی ہے اور ان 10 میں سے ایک کو اللہ کی راہ پہ بیٹوں میں ذبح کروں. کس کو ذبح کریں گے؟ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 بھیڑیں ہیں، 10 بکریاں ہیں اور آپ سے کو کسی نے کہا بھیا اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں دے دیجئے. لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی کسی کے پاس بھائی آپ اللہ کی راہ، تو آپ گھر میں آئیں اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جو سب سے کمزور بھیڑ ہے نا وہ نکال کے لانا. اور جس کے لیے کہہ رہے تھے غلام کے ملازم کہہ رہا تھا کہ پرسوں مر جائے گی وہ لے آ ذرا نکال کے اللہ کی راہ پہ دیں. ایسا ہی کپڑے ہیں 4 سوٹ ہیں تو اللہ کی راہ پہ دینا تو وہ جو بالکل اب پھٹ چکا پہننے کا وہ دے دو ذرا. یہ عام طریقہ ہے، یہ عام طریقہ جو اب ہم نے نہیں پہننا ہے. بھائی یہ پہنتے تو نہیں ہے نا؟ بیگم نے پوچھا نہیں میں نہیں پہنتا. اچھا پھر وہ فقیر آیا اس کو دے دیتے، وہ ضرورت مند ہے اس کو. بالکل غلط طریقہ، بالکل غلط. حکم کیا ہے؟ آپ کے پاس 20 بکریاں ہیں، 20 بھیڑیں ہیں، اللہ کی راہ پہ دیں تو جو سب سے صحت مند ہے
یہ حکم ہے. دیکھیے کتنا مختلف ہیں اب معاشرہ اللہ کے قانون سے, کتنا الگ ہے, کتنا الگ ہے. وہ دیجئے جو سب سے پیارا ہے. کپڑے دینے تو وہ جو سب سے پسندیدہ ہے, اس کی راہ میں دے رہے ہیں نا. اسے تھوڑی دے رہے ہیں جو دروازے پہ کھڑا ہے, اسے نہیں دے رہے ہیں. یہاں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے نا, جو لنگر آپ کو کھلایا جا رہا ہے, ابھی جو مجلس میں لنگر دیں گے ملک صاحبان آپ, یہ بظاہر آپ کھا رہے ہیں, دیکھ حسین رہا ہے, دیکھ حسین رہا ہے. کس نے کتنی دال دی ہے, کتنی بوٹیاں دی. اللہ معاف کرے, اب تو خدا رحم کرے, اب تو دیکھ ایک دال کی پکا کے نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. دیکھیے جی ہم مولا کے نام پہ لنگر دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت. شرم سے ڈوب کے مر جائیں کس گھرانے کے ماننے والے. وہ محتاج دیکھ پکا کے بانٹتے ہوئے دکھا رہے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں, ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں. مولا کائنات پتہ ہے کس طرح دیتے تھے؟ مولا کائنات اس طرح دیتے تھے جاوید صاحب, شاہ صاحب, آپ کا تو مطالعہ ہی ماشاءاللہ بہت ہے, کہ جب جاتے تھے غریب کے مسکین کے دروازے پر, روٹیاں بوری میں بھر کر, اس میں انگاروں پہ بھنا ہوا گوشت بھر کر, شہد رکھ کر, پنیر رکھ کر, تو جناب علی وہ کہاں جھونپڑی میں رہ رہا, تو جب جاتے تھے تو منہ ایسے ڈھانپ لیتے تھے, منہ ڈھانپ کے دروازہ بجا کر, اس سے پہلے کہ وہ آتا اس کا کھانا وہاں رکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس کے ماننے والے ہیں آپ؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ شرم کیجئے کچھ. آپ نیٹ پر دیکھ محمد علیہ السلام پر خلوص بلندتر صلوات. ملک نیٹ پہ دیکھ کے جو ہے وہ کلیجہ خون ہوتا ہے کہ آپ دو دیں گے دال کی پکا کر, اور جناب بسم اللہ, اور جناب لوگوں کو آپ جو ہے وہ ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم لنگر بانٹ رہے ہیں, ہم استغفر اللہ کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی ان کو کھلانے پر احسان نہیں ہے, یہ کھانا کھانے نہیں آئے ہیں, یاد رکھنا. ہاں علامہ ہلی گئے تھے محرم پڑھنے کے لیے, علامہ ہلی, علامہ ہلی اللہ مقامہ, علامہ ہلی جانتے ہیں, اللہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں یوں تو, لیکن ایک کتاب بہت شہرت یافتہ ہے. وہ کتاب ہے جو انہوں نے, اس کا نام ہے الفین, مارکیٹ میں ترجمہ ہو گیا, لے لیجئے. یہ وہ عالم تھے جو چھوٹی سی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے تھے. جی ہاں, علامہ ہلی بہت چھوٹے سے تھے. جی ہاں چھوٹے سے, اتنے چھوٹے تھے کہ بچہ تو بچہ ہی ہے, اب چاہے وہ عالم بن گیا, لیکن ایک دفعہ شرارت کی تو والد صاحب کو غصہ آ گیا, وہ سزا دینے کے لیے دوڑے. تو سزا دینے کے لیے دوڑے تو یہ آگے آگے دوڑے, باپ پیچھے پیچھے دوڑے. خیر باپ نے آن لیا, جا کر پکڑ لیا, اور اس سے پہلے کہ باپ جو ہے وہ کچھ سزا دیتے اور تھپڑ پر مارتے, کہ نیچے گرے ہوئے علامہ ہلی نے قرآن کی وہ آیت پڑھ دی جس کے پڑھنے پر پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا خود تو نابالغ تھے, ان پہ تو واجب ہوا ہی نہیں. نابالغ پہ تو نماز اور احکام واجب نہیں ہے, باپ پر واجب ہوگا. باپ سجدے میں گیا اور یہ دوڑ پڑے. تو غیر باپ اٹھا اور ہنسا اور سینے سے لگا. اتنے چھوٹی سی عمر. ان کی کتاب پڑھیے, کتاب کا نام ہے الفین. کیا نام ہے؟ الفین. عربی میں کہتے ہیں 2000 کو, 2000. اس میں علامہ ہلی نے قرآن سے 2000 دلیلیں مولا علی کی ولایت پر دی ہیں. سمجھ میں آ رہے جناب؟ بسم اللہ. ترجمہ موجود ہے, الفین مارکیٹ سے جا کے لاہور سے خرید لیجئے, پڑھیے. 2000 دلیلیں ہیں ولایت امیر المومنین قرآن سے. تو علامہ ہلی گئے تھے, نجف میں تھے, تو کوئی محرم پڑھانے کے لیے لے گیا. ایک مجلس پڑھی, دوسری پڑھی, تیسری مجلس میں جب وہ ناشتہ دینے کے لیے غلام گیا ڈیرے پر, دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں. ادھر پوچھ بانیوں کو بتایا, وہ آئے, کہا ہوا, کہا جناب استبل میں پہنچے. استبل کے پوچھا اس سے سائز, کہا جی بالکل نماز کے فوراً بعد آئے تھے, اپنا گھوڑا مجھے کہا تیار کریں. گھوڑے پر, گھوڑوں کا زمانہ تھا, علامہ ہلی کو ویسے بھی گھوڑے سواری پسند تھی, زمانہ بھی گھوڑوں کا ہی تھا. گھوڑوں پر تو اپنا گھوڑا تیار کرا اور چلے گئے. کچھ بتا کر, او بانیوں کو تو جناب پریشان ہوگا, تو گر گئے نیچے. کہا تیسری مجلس سے علامہ صاحب کہاں چلے؟ اللہ خیر کر, نہ بتایا, نہ بات کی, نہ ناشتہ کیا, نکل گئے. خیر گھوڑوں پہ جناب علی سینے کسی دوڑتے دوڑتے کہاں جاتے ہیں؟ نجف پہنچ گئے. دیکھا تو نجف بیٹھے میں علامہ ہلی.
ارے سرکار آپ نے آج تیسری مجلس پڑھنی ہے، محرم ہے، ہماری عزت کا مسئلہ. کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا. ہیں کیوں؟ کہا نہیں بتاتا بھی نہیں، بس نہیں پڑھ. کیوں قبلہ؟ گستاخی، بے ادبی، خدمت میں کمی. کہا نہیں کچھ میں نہیں پڑھوں. ادھر اب کس کی ضرورت ہے علامہ ہلی سے بات کرے؟ ادھر پریشان ادھر پریشان. بانیوں کی تو جناب گویا کو جان آ گئی. کل ہے رات کو تیسری مجلس ہے، کرے کیا؟ خیر اتفاق سے نجف اشرف میں علامہ ہلی کے استاد بھی تھے. ان کا یہ دروازہ پسند آ گیا. قبلہ ہماری تو جان چلی جائے گی، ہم تو مر جائیں گے. تیسری مجلس پڑھنی ہے، وعدہ کیا تھا، عہد پورا ہوا تھا. کوئی تک نہ قبلہ، کوئی ہم نے تکلیف نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. ملاقات کی، کہا بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا. جی کیا تھا. 2 پڑھ لی مجلس، یہ پڑھ لی، تو تیسری کا نہیں پڑھوں. استاد نے کہا بتاؤ. کہا نہیں کوئی وجہ نہیں. استاد نے کہا مجھے تو بتا نہیں. تو استاد نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے جو پڑھایا ہے میرے حق کا واسطہ بتاؤ. میرے سن لیجئے سارے جہاں بیٹھے ہیں، میرے حق کا واسطہ. تو علامہ ہلی نے کہا اگر آپ یہ واسطہ نہ دیتے قبر میں یہ راز لے جاتا. بتا کیا؟ کہا جب میں دوسری مجلس پڑھ کے آ کے آرام گاہ پہ سویا، خواب میں امام حسین آ گئے اور مجھ سے کہا سنو کل سے مجلس نہ پڑھنا. میں نے کہا میں قربان جاؤں، ایسا ہی ہوگا، لیکن قبلہ ہی تو مجھ سے پوچھیں گے سرکار کیا ہوا. کہا بات کچھ بھی نہیں ہے، کل جاؤ تم آئندہ ان کی مجلس نہ پڑھنا. ہوا یہ ہے کہ جو میرے مہمان آتے ہیں نا، میرے عزادار آتے ہیں، خود یہ سال بھر بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، دمبے کا گوشت کھاتے ہیں، اور میرے عزاداروں کو جو ہے چٹنی اور دال کھلاتے ہیں. حسین نے کہا کل سے مجلس نہ پڑھنا. حسین کو وہ مجلس ہی پسند نہیں ہے جس میں اس کے آنے والے مہمان اچھا کھانا کھائے بغیر چلے جائیں. قربان جائیں قربان جائیں قربان. آپ نے دیکھا کس طرح چاہتا ہے وہ آپ کو. یعنی جب بانی دے نا پلیٹ کھانے کی تو یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو مجلس سننے آیا اس کے سامنے رکھا. رکھ اس کے سامنے رہو، نظر حسین کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. 30 منٹ ہو گئے بس. اب 15 منٹ کی گفتگو ہے، بس راز پڑھنا ہے اور تقریر تمام ہو رہی ہے انشاءاللہ. اللہ تو مجھے بیٹے دے، میں ایک تیری راہ میں قربان کروں. کون سا قربان کرو گا؟ کہا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ حسین ہے. کون؟ جناب عبداللہ. سب سے چھوٹے. اب تو جناب علی کوہرام بپا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے جو عہد کیا اپنے اللہ سے پورا کروں گا. 10 میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں. عبداللہ پیغمبر کے والد صاحب ہیں اور سب سے مجھے پیارا وہی. اور سادات کی ہاشم، جناب ہاشم کی حویلی میں کوہرام. یہاں تک کہ جناب علی پورے عرب سے، میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اسلام سے پہلے کی، پورے عرب سے جو قبائل تھے جب انہیں پتا چلا وہ اپنے گھر چھوڑ کر. میری باتیں توجہ سن رہے؟ چپ بیٹھے بیٹھے تھک بھی جاتا بندہ. بالکل ہی چپ بیٹھا ہوں نا پھر خود ہی تھک جاتا ہے. جب خود چپ بہت زیادہ چپ بیٹھا ہو تو پھر چپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے. مل کے بندہ تھوڑی بہت صلوات پڑھ لے. یا علی گڑھ. باتیں تو میری سمجھ میں آ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک لگ رہی ہیں بات. اللہ آپ کو زندگیاں دے، صحت دے، تندرستیاں عطا فرمائے. باہر سے قبائل آ گئے. مکے میں تو جناب علی کیمپ لگ گئے، خیمے لگ گئے، کھانے پک رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سب اس لیے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی منت کریں کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان نہ کیجئے. اتنی شہرت تھی جناب عبداللہ کی. کس بات میں شہرت تھی؟ حسن بہت تھا، اخلاق بہت تھا. یعنی یقین جانی ہزاروں چاند اس کی جوتیوں پہ قربان تھے. اتنے حسین تھے جناب عبداللہ، اتنے حسین، اتنے آ گئے جناب کہ کسی اتنا مجمع لگا. خیر کاہن آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے کہ اچھا جی ایسا کریں کہ پھر آپ قرہ ڈال لیں. کس پہ قرہ ڈال لیں؟ اونٹ پہ ڈال لیں. خانہ کعبہ میں قرہ رکھا گیا، اونٹ بمقابلہ جناب عبداللہ. قرہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا. کہا میں تو عبداللہ کو ہی قربان کروں گا. کہا جی اونٹ بڑھائیں. 25 اونٹ کر دیے. قرہ جناب اب 50 اونٹ کر دیے. قرہ جناب عبداللہ 100 اونٹ کیے. جب 100 اونٹ کیے، آ جائیے بسم اللہ، آ جائیے. کہا جی آ جائیے بسم اللہ. 100 اونٹ کر دیے گئے جناب علی. بسم اللہ بسم اللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، آئیے. جب قرہ جناب علی 100 اونٹ پر پہنچا، تاریخ سنیے گا،
تو پھر قرہ جو ہے عبداللہ علیہ السلام کے بجائے 100 اونٹوں لیجئے. جناب عبد المطلب نے قانون بنائے ایک آدمی کا قصاص اگر قتل کر دیا خدا نہ کتنا بنا. بعد میں قرآن آیا جو جناب عبد المطلب کا قانون تھا قیامت تک قرآن نے وہی قانون بنا دیا. ارے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کر, تھوڑی سی شرم کیجئے. جن کے کیے ہوئے عمل کو قرآن اپنا قانون بنائے آپ اسے کافر کہتے ہیں. اب آئیے اور وہ راز سنیے جس کے لیے میں نے آپ کو روکا. اب 10 بیٹے ان کے بیٹھے اور جناب پیغمبر اسلام حضرت عبد المطلب کا زمانہ جا تو جو 9 بیٹے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں, مجھے سب سے زیادہ فکر اس کی ہے جو میرے خاندان کا نور ہے. پیغمبر اسلام کے بارے میں 8 سال کا سن, لہٰذا میرے بعد کون اس کی کفالت کرے گا, میں کس کی گود میں بٹھا کر جاؤں اس کو. اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے, میں نہیں کروں گا, میرا بیٹا محمد کرے گا. اے میرے شہزادے, اے میرے خاندان کی آبرو, اے اس دنیا میں اللہ کے کامل نور, 8 سال سے بچے سے کہہ رہے ہیں اٹھو اور اپنے لیے گود کو پسند کرو. پیغمبر اٹھے اور سیدھے حضرت ابو طالب کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. اور پھر جب تک زندہ رہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کو اپنی گود سے جدا نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا, جو کلمہ نہ پڑھے وہ نجس ہوتا ہے. گود یہی میرا عنوان ہے اور تقریر تمام ہو رہی ہے. پیچھے پڑھنے والے بہت واجب الاحترام عزت میں آپ تشریف فرمائیں. گود, آئیے یہ گود کیا ہے ابو طالب کی دیکھتے ہیں. تاریخ انبیاء سے دیکھتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے اللہ نے حضرت آسیہ کا انتخاب کیا. آسیہ کا شوہر کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت, کافر, مشرک, نجس فرعون. ایسے ہی ہے نا, جس نے خدائی دعویٰ کر لیا. تقریر تمام اور بہت اہم راز ہے, ہر جگہ پڑھتا نہیں ہوں, جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. فرعون کافر بھی, مشرک بھی, نجس بھی, بدبخت جو کہی. اور بیوی کون ہے؟ جناب آسیہ. اور آسیہ کون ہے؟ جو جناب موسیٰ کو پالیں گی. اور فرعون رشتے میں کیا ہوتا ہے آسیہ کا؟ شوہر نہیں, بیوی نہیں, محبوبہ بھی تھی. بادشاہ کافر مشرک الگ بات. آسیہ کو اتنا چاہتا تھا کہ آسیہ کے علاوہ کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. اتنا عاشق تھا جناب آسیہ کا. اور اس وقت ریت و رواج کے مطابق جناب آسیہ اس کی دلہن بھی تھی, بیوی بھی تھی. ایک محل میں رہتا تھا, ایک چھت کے نیچے رہتا تھا, اسی کے گھر کھاتی پیتی تھی, اسی کے گھر رہتی تھی. اتنا چاہتا تھا, اتنا عاشق تھا. اب چونکہ خواتین مجلس میں شریک ہیں لہٰذا وضاحت نہیں کر سکتا, میں جو پڑھوں گا وہ واضح نہیں پڑھ سکتا, اشارتاً پڑھوں گا. اس کی وجہ یہ کہ جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہ ممبر اس خاندان سے وابستہ ہے جس خاندان نے کائنات کو بتایا ہے شرافت کے معنی کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا میرے محترم؟ اس لیے اب میرے اشارے کو آپ سمجھے تو میری بدبختی, نہ سمجھے تو میری بدبختی ہوگی, اور سمجھ گئے تو یہ میری پڑھنے والے کی خوش قسمتی ہوگی. اور مجھے آپ کی سماعتوں کی عمدگی پر یقین ہے کہ آپ بہتر طریقے پر میرے اشارے کو سمجھیں گے. مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی, وضاحت میں کر بھی نہیں سکتا. فرعون کون ہے؟ مشرک بھی ہے, نجس بھی ہے, کافر بھی ہے, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, بدبخت ترین. آسیہ کون ہے؟ مومنہ ہے اور بیوی ہے, محبوبہ ہے, اسی کے گھر میں رہتی ہے, مگر پوری زندگی جو فرعون تھا بے اولاد رہا, آسیہ بے اولاد رہی, اور کوئی ریزن بھی نہیں آیا تاریخ میں. دنیا کا بڑے سے بڑا شاہی طبیب اس کے محل میں تھا, میرے اشارے کو سمجھیں, پھر بھی بے اولاد. کسی نے کچھ نہیں لگایا کہ یہ پرابلم تھا, یہ تھا, یہ ڈیزیز تھی, نہیں. آسیہ بھی ٹھیک ہے, فرعون بھی ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی محبوبہ تھی آسیہ, اس وقت ریت و رواج کے مطابق دلہن تھی, بیوی تھی, لیکن ایک ارادہ خاص کے تحت رات کو جب فرعون حضرت آسیہ کے کمرے کی طرف چلتا تھا تو فرعون کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا.
میں نے پڑھ دیا راز آپ کے سامنے، مجلس تمام ہو گئی. جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں. کیا کہنے آپ کے سماعت کے، کیا کہنے جناب عالی. یعنی دلہن تھی، محبوبہ تھی، اتنا چاہتا تھا کہ کوئی دوسری بیوی نہیں لایا تھا، اتنا عاشق تھا. شوہر تھا اس وقت ریت و رواج کے مطابق، شوہر تھا، وہ دلہن تھی، وہ بیوی تھی ایک گھر میں. لیکن جیسے ہی وہ چلتا تھا ایک مخصوص ارادے کے لیے تو فوراً فرعون کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا اور اٹھا کر آسیہ کے کمرے سے جب باہر جاتا پھر ٹھیک ہو جاتا. اب جب ٹھیک ہو گیا تو کون سی دوا ہے، کون سا، وہ تو ٹھیک ہو گیا. جب چلا تو دورہ پڑ گیا ہے. یعنی اب آپ سمجھ گئے نا، ہاتھ نہیں لگا سکا. اب تقریر تمام. پالنے والے میں تیری عزت پہ قربان، میں تیری عظمتوں پہ صدقے، میں تیری پہرے کی طاقت پہ صدقے. اسی کے گھر میں ہے، اسی کے کمرے میں ہے. پالنے والے پھر آسیہ کو چھو کیوں نہیں سکا؟ کہا سنو، آسیہ عام عورت نہیں ہے، اس کی گود میں میرا نبی پلے گا، اس کی گود میں میرا نبی پلے گا، میرا نبی پلے گا، موسیٰ پلے گا. یاد رکھنا مجلہ کا قانون ہے، جس گود میں نبی پلتا ہے اس گود کو نجاست سے مس نہیں ہونے دیتا، اس گود کو میں نجس نہیں ہونے دیتا. جس گود میں نبی پل جائے اسے نبی پلنا ہو، اس گود کو میں نجاست سے آلودہ ہونے نہیں دیتا، چاہے شوہر صحیح چاہے بیوی صحیح. او میں تیری عزت پہ قربان. طاقت تو دیکھیں، اس کی قوت تو دیکھیں شاہ جی، طاقت تو، میں تیری طاقت پہ قربان، میں تیری قوت پہ قربان، تیرے پہرے پہ قربان. تقریر تمام. پالنے والے جس گود میں موسیٰ پلے اس گود کی پاکیزگی کا اتنا خیال، اور جس گود میں فخر موسیٰ مصطفیٰ پلے جی سبحان اللہ. عرض یہ ہے، بس میں نے زحمت دی اپنے پیچھے پڑھنے والوں کو، جو مجھ سے بہتر و برتر پڑھنے والے تشریف فرما. حضور باتیں ہیں، ہر ایک کے منہ میں زبان ہے، جاوید جی جو چاہے کہہ لے، لیکن حقیقت یہ ہے، تاریخ یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ جنگ بدر سے لے کر کربلا تک. بس بیٹھ جائیے آپ، ادھر بیٹھ جائے نا، ادھر دیجئے جاوید کو. آپ ایسا نہ کریں نا، یہ ترتیب ہوتی ہے. آپ بیٹھیں، بسم اللہ. آپ بیوی ہیں، بیٹھ جائیں، اللہ کرے. کیا کر رہی ہیں آپ؟ چپل پہن کے آپ آ گئی ہیں. اور استغفار. بھائی معاف کرنا، میں نہیں روک سکا، یہ ناجائز بات ہے. لا حول ولا قوت صلوات پڑھ دیں محمد وال. کربلا سے لے کر جنگ بدر سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر میرے 11ویں امام کی شہادت تک، حضور جب اسلام پہ برا وقت آیا ہے خون ابو طالب کا ہی کام آیا ہے. پڑھ لیجئے تاریخ، بڑے بڑے نام ہیں آپ کے پاس. یہ چیلنج ہے تقریر کے آخری لمحوں میں، جہاں کام خون ابو طالب کا ہی ہے. بسم اللہ. اتنا کہوں گا تو یہ مجھ سے کہیں بہتر پڑھنے والے بیٹھے ہیں، مجھ پر اعتراض لگائیں کہ نہیں، اتنا ہی نہیں ہے، صرف ابو طالب کا خون نہیں، ابو طالب کی بیٹیوں کی چادریں بھی کام آئیں. اتنا ہی نہیں ہے عزادارو، یہ 4 سال کی بچی جو نظر آ رہی ہے آپ کو کون ہے؟ ذرا سوچ کر بتائیں. میں خاص مقصد کے لیے بات کر رہا ہوں. کون ہے؟ سوچو. کوئی نام آپ کو پتہ ہے کس کی پوتی ہے، کس کی پڑ پوتی ہے؟ ذرا سوچو، کوئی نام ہے؟ ویسے تو بڑے نام آپ کو یاد ہیں، ویسے تو بہت نام آپ لے رہے ہیں، مرتے مٹتے ہیں ان ناموں کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 4 سال کی معصومہ ہے، مجھے ذرا اتنا بتاؤ، یہ کس کی پڑ پوتی ہے؟
وہ حضرت عزادارو ماتمدارو. میں یہ 2 جملے کھڑے ہو کر کہہ لوں, مجھے اجازت ہے؟ جو 2 جملے میں کھڑے ہو کر احتراماً کھڑا ہوتا ہوں. جزاک اللہ. اس کی وجہ یہ ہے, بس یہ 2 جملے, بسم اللہ. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن یہ جس شہزادی کا تذکرہ کر رہا ہوں, آپ زوار بیٹھے ہوئے میرے سامنے, میں دیکھ رہا ہوں. یہ علی عباس ابھی زواری کر کے آئے, سب زوار بیٹھے ہیں آپ لوگ. اور جو نہیں گئے اللہ کرے تو وہ جائیں, جو گئے وہ دوبارہ جائیں. کہیں پڑھا آپ نے کہ کتنا آپ کے سالار بتاتے ہیں آپ کو کربلا سے شام تک 2500 کلومیٹر, 3000 کلومیٹر, کتنا بتائیں جی؟ 2500 کلومیٹر. کہیں پڑھا ہو تو آپ کھڑے ہو جائیے گا, آپ نے پڑھا ہو تو کھڑے ہو جائے گا, میں معافی مانگ کے اتر جاؤں گا. کہیں پڑھا ہے کہ اس 2500 3000 کلومیٹر کے سفر میں کربلا سے شام تک کوئی آواز آئی ہو, تھک گئی ہوگی معصومہ بیٹھ جا. اس لیے میں نے کہا کہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تھا. یہ لو مجلس ہو گئی. ایسا تھوڑی ہے کہ اب میں ان کو بٹھا کے میں گھنٹہ پڑھتا ہی رہوں گا. نہیں, بس ہو گئی مجلس میری ہو گئی. بس ایک جملہ اس پاک شہزادی کے لیے, چونکہ گود میرا عنوان تھا, جس گود میں معصومہ پلی ہے, اس بی بی کے لیے جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں معصومہ اور رباب نہ ہو. جناب رباب کے لیے امام حسین نے کہا تھا. ایک جملہ بی بی رباب صلوات اللہ علیہ کے لیے, جس کی جزاک اللہ, جس کی گود میں معصومہ سکینہ بی بی پر. اب ایک بات بتاتا ہوں, یہ آپ مردوں کی بات نہیں ہے, نہ آپ مرد جانتے ہیں نہ آپ کو پتہ ہے. میری بات پہ یقین نہ ہے تو گھر میں جا کے بیویوں سے پوچھنا, خدا ان کے پردے سلامت رکھے, ان کے بھائی, ان کے والد, ان کے شوہر, ان کے سب سلامت رہیں, ان کی گود کی اولادیں سلامت رہیں. بے اولادیں تو اللہ اولاد عطا کرے. آپ کو نہیں بتاتی ہیں, ایک بات بتاتا ہوں, خفیہ بات ہے. کسی عورت کے سامنے اگر اس کے چھوٹی بھی بچے کو کوئی مار دے, چچا ہو, ماموں ہو, نانا ہو, دادا ہو, بھائی ہو, بچی کو اس کے سامنے مار, منہ پہ کچھ نہیں کہتی. بزرگ کے احترام میں منہ پہ کچھ نہیں کہے گی. اور بچے سے کہے گے بیٹا بڑے ہیں نا, سمجھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں, لیکن کلیجہ اندر سے تھام لے گی. اور پھر کبھی وہ آنے والے ہوں, دل سے کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ آئے. یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, ناراض نہ ہونا میری بات پر. یہ بیویاں آپ کو بتاتی نہیں ہیں, اور یہ بتانے والی بات. لیکن جب اس نے آنا ہو, وہی شخصیت جس نے بچے کو اس کے سامنے مار, تو بچے کو پہلے لے جا کے اے بیٹا ان کے سامنے نا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا, غصے کے تیز ہیں, ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, تماچا مار. بیٹا تماچا وہ تمہیں مار دیتے ہیں, کلیجہ میرا زخمی ہو جاتا ہے. میں کائنات کی ساری بیویوں کے جذبات قربان کر دوں اے بی بی رباب تیرے صبر کے اوپر کہ کربلا سے لے کر شام تک آپ کی آنکھوں کے سامنے جس بدبخت کا دل چاہا آپ کی معصومہ کو تماچے مارے ہیں, کبھی بال نوچے ہیں. واہ حسینہ واہ غربتا, اللہ لعنت اللہ.